27ویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے. خبر دیں گے آپ کو. ISPR کا بتانا ہے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں 20 خوارج ہلاک ہو گئے ہیں. شمالی وزیرستان کے علاقے شوال میں کارروائی کے نتیجے میں 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے. درہ آدم خیل میں آپریشن کیا گیا جس دوران 12 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد 8 اور 9 نومبر کو آپریشنز میں مارے گئے ہیں. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کی موجودگی پر سینیٹائزڈ آپریشن کیا گیا. آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گردوں کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کی ہیں. 2 کارروائیاں ہیں. 8 اور 9 نومبر کے آپریشنز میں 20 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا. اور ایک مرتبہ پھر آپ کو لیے چلیں گے سینٹ جہاں پر 27ویں آئینی ترمیم کی شکوار منظوری کا عمل اس وقت جاری ہے. Those against amendment may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. The question is clause 49 as amended do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 49 as amended may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. All those members against clause 49 as amended may rise in their seats. Count to be made. 64 members have voted in favor of clause 49 as amended and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 49 as amended therefore form part of the bill. There is no amendment in clause 50. The question is that clause 50 do form part of the bill. All those members who are in favor of the clause 50 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those members against clause 50 may rise in their seats. Count to be made. آپ بیٹھ جائیں منسٹر صاحب, آپ بیٹھ جائیں. 64 members have voted in favor of clause 50 and none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 50 therefore forms part of the bill. Clause 51, there is no amendment in clause 51. The question is clause 51 to form part of the bill. All those members who are in favor of clause 51 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those members against clause 51 may rise in their seats. Count to be made. 64 members have voted in favor of clause 51, none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 51 therefore forms part of the bill. 52, there is no amendment in 52. The question clause 52 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 50 may rise in their seats. Count to be made. آج بہت ایکسرسائز کیا. Members may take their seats. All those members against 52 clause 50 may rise in their seats. Count to be made. 64 members have voted in favor of clause 52, none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 52 therefore forms part of the bill. Clause 53, there is no amendment in clause 53. The question is clause 53 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 50 may rise in their seats. Count to be made. All, please take your seat. All those members against clause 53 may rise in their seats.
count to be made. 64 members have voted in favor of 53, clause 53, none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 53, therefore part of the bill. Clause 54, there is no amendment in clause 54. The question is that clause 54 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 54 rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. Clause 56 therefore forms part of the bill. Clause 57, there is no amendment in clause 57. The question is clause 57 do form part of the bill. All those members who are in favor of clause 57 may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seats. All those members against clause 57 may rise in their seats. Count to be made. 64 members have voted in favor of clause 57, none against it. So the motion is carried by the votes of no less than 2/3 of the total members of the House. Clause 57 therefore do form part of the bill. 58, there is no amendment in clause 58. Then the question is clause 58 do form part of the bill. All those who are in favor of 58 may rise in their seats. Abhi hai. Count to be made. Abhi aana. Please, members may take their seats. All those members against 58 clause may rise in their seats. Count to be made. 64 members have voted in favor of clause 58, none against it. So the motion is carried by the votes of less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 58 therefore forms part of the bill. Clause 59, there is no amendment in the clause 59. The question is clause 59 to form part of the bill. All those members who are in favor of clause 59 may rise in their seats. Count to be made. Please take your seats. All those members against 59 may rise in their seats. Count to be made. 64 members have voted in favor of clause 59 and none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 59 therefore forms part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. We may now take up clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that clause 1, the preamble and the title of the bill stands part of the bill. All those members who are in favor of it may rise in their seats. Count to be made. Members may take their seat. All those members against may rise in their seats. Count to be made. Sixty-four members have voted in favor of clause 1, preamble and the title of the bill, and none against it. So the motion is carried by the votes not less than 2/3 of the total membership of the House. Clause 1, preamble and the title therefore form part of the bill. Order number 45, Senator Azam Nazir Tarar, Law and Justice, move order number 45. Order 45, sir. नहीं तो वो मोशन नहीं था देना, हाँ डिवीजन करेंगे सर. I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025 be passed. As per rules, the decision on the motion will be by division. The procedure regarding voting by division is mentioned in third schedule of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. As per procedure, the division bells will be rung for 2 minutes to enable the members not
present in the chamber to return to their places. Immediately after the bell stops ringing, all the entrances to lobbies will be locked, and the Senate staff posted at each entrance will not allow any entry or exit through these entrances until the division has concluded. I will then put the motion before the House, and the members who are in favor of the motion will move to the right, and against it to the left divide. According as they wish to vote, members will then proceed to the ayes and noes lobby. There passes a single file before the tellers. On reaching the desk of the tellers, each member will in turn call out division number which has been allotted to him for this purpose. The tellers will then mark off this number on the division list, simultaneously calling out the name of the member. In order to ensure that this vote has been properly recorded, the member should not move until he has clearly heard the teller thus call out his name. The division number allotted to each member has been communicated separately, which is marked on the seat card on each member. When the voting process will be completed in division lobbies, the tellers will present division list to the secretary, who will count the votes recorded thereon and then present the total of the ayes and noes to me. I will then announce the result to the House. So the division bells may be rung for 2 minutes to enable the members not present in the chamber to return to their places. The Senate staff may lock all the entrances. Okay. اور 59 شقیں منظور ہو چکی ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کی شقوار منظوری کا عمل جاری تھا اور اس وقت چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس جاری ہے، جس میں حکومتی جو اتحاد ہے اس کے ارکان کی تعداد 64 ہے. 96 کے ایوان میں 64 ووٹ ہی درکار تھے حکومت کو، اور مطلوبہ 2/3 اکثریت 64 کی ہے جو پورے ہوئے، جبکہ حکومت کی جانب سے 65 کا دعویٰ کیا جا رہا تھا. بل پیش کرنے کی تحریک پیش کی اعظم نذیر تارڑ نے، اور اس حوالے سے اس سے پہلے رپورٹ پیش کی تھی فاروق ایچ نائک کی جانب سے. 27ویں آئینی ترمیم کی جب شقوار منظوری کا عمل شروع ہوا تو اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا گیا. I now put the motion before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic members not present in the chamber to return to their places. The Senate staff may lock all the entrances. Okay.
اور سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں 2/3 اکثریت سے منظور ہو گئی ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا گیا. وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے پیش کیا ہے. اس وقت مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. احمد خان جن کا تعلق JUI سے ہے اور سیف اللہ ابڑو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ آئینی ترمیم کے حامی رہے اور انہوں نے حمایت میں ووٹ دیے. 59 شقوں کی منظوری دی گئی اور حق میں 64 ووٹ آئے. 96 اراکین سینٹ ہیں ٹوٹل اور 64 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے کسی بھی منظوری کے لیے اور آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 64 اراکین کی حمایت درکار تھی جو کہ پوری ہوئی. احمد خان JUI سے اور سیف اللہ ابڑو پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. 59 شقوں کی منظوری دے دی گئی ہے. حمایت میں 64 ووٹ آئے ہیں. عرفان صدیقی چونکہ علیل تھے اس سبب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آ سکے ہیں جبکہ چیئرمین سینٹ آئینی طور پر ووٹ نہیں ڈال سکتے. NP نے حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد احمد خان جن کا تعلق JUI سے ہے اور سیف اللہ ابڑو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حامی رہے اور انہوں نے شقوار منظوری کے عمل میں حصہ لیا. شقوار منظوری کا عمل جو کہ آپ نے براہ راست اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ بھی کیا. 59 شقیں تھیں. ہر شق کی منظوری کے بعد جو ہے اراکین کی تعداد کو کاؤنٹ کیا گیا اور 64 اراکین کی حمایت درکار تھی اور 64 اراکین جو ہیں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. اس وقت زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس بارے میں مزید اپڈیٹس لیتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے زاہد. بالکل 27ویں آئینی ترمیم 50 کی 50 شقیں متفقہ منظور کی گئیں اور اس دوران اپوزیشن کی طرف سے بل کی مخالفت میں کوئی کوشش نہیں کی گئی اور کوئی آواز بھی نہیں لگائی گئی. البتہ احتجاج سینٹ کے دائس کا گھیراؤ کیا اور اس کے بعد واک آؤٹ کر کے چلے گئے. 2 اراکین سیف اللہ ابڑو جو PTI سے ہیں, احمد خان JUI سے ہیں, وہ آخر تک بیٹھے رہے اور انہوں نے حکومت کی جو کمی تھی 2 اراکین کی وہ پوری کی اور بل کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا. بل کے تمام شق متفقہ منظور کیے گئے. اس سے قبل جب تحریک پیش کی گئی تو تحریک کے دوران ہی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ 2 اراکین جو ہیں وہ حکومت کے بل کے حق میں ہوں گے. ایک اور رکن بھی جو ہے کھڑے ہونے کی PTI کی کوشش کی تاہم PTI کے اراکین نے ان کو بٹھا دیا. اس وقت جب یہ تمام شقیں متفقہ منظور ہو چکی ہیں بل کی باقاعدہ منظوری اور حتمی منظوری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. ایوان کے تمام گیٹس بند کر دیے گئے ہیں. 2 حصوں میں ایوان کو تقسیم کیا گیا ہے. چونکہ اپوزیشن موجود نہیں ہے تو حکومتی اراکین رائٹ سائڈ پر سارے اکٹھے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنے بل کی اس کاپی پہ دستخط کر رہے ہیں جس کے بعد اس کی رائے شماری کا عمل مکمل کر لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اعظم مزید تارڑ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جب ایوان میں پیش کریں گے اور بتا دیا جائے کہ یہ بل کے حق میں 64 ووٹ آئے ہیں. مطلوبہ تعداد 64 کی اور 64 تعداد جو ہے وہ حکومت کا جو دعویٰ تھا کہ ہماری نمبر گیم سینٹ میں مکمل ہے تو وہ ثابت ہو گیا اور بل کی باقاعدہ منظوری کا اعلان میں ابھی کچھ دیر باقی ہے. چیئرمین اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب رائے شماری کا عمل مکمل ہوگا اور وہ اعلان کر دیں گے تو یہ بل متفقہ طور پر ایوان سے منظور ہو جائے گا. بل کی منظوری کے دوران حکومتی اراکین ایک دوسرے کو اب جب بل منظور ہوگا تو حکومتی اراکین اس خوشی کا اظہار کریں گے اور مبارکباد ایک دوسرے کو دیں گے اور پھر ڈیسک پہ جائے جائیں گے جس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ جب یہ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظوری مکمل ہو جائے گی تو سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے. جی شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے. زاہد مشوانی اپڈیٹ کر رہے تھے. 27ویں آئینی ترمیم کی تمام شقیں 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی ہیں. 59 شقیں تھیں. شقوار منظوری کا عمل اس وقت مکمل ہو چکا ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کو اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ طور پر منظور کر لیا جائے گا. زاہد مشوانی ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت باقاعدہ طور پر ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا جائے گا چیئرمین سینٹ کی جانب سے 27ویں ترمیم کے حوالے سے. اور 27ویں ترمیم میں بل پر اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے. جو سینٹ ہے اس کے تمام داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے ہیں. چونکہ اپوزیشن اراکین یہاں پر موجود نہیں ہے اس لیے ایوان 2 حصوں میں منقسم نہیں ہے, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایوان کو 2 حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے. اپوزیشن اراکین کی طرف کو ایک طرف کیا جاتا ہے اور جو حکومتی اتحاد ہے وہ ایک طرف ہوتے ہیں. لیکن اس وقت اپوزیشن یہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر حکومتی اراکین ہی یہاں پر موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر جو شقوار 59 شقیں تمام شقیں جن کی منظوری ہوئی اس پہ اب باقاعدہ طور پر ووٹنگ کے لیے دستخط کر رہے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں سینٹ سے منظور ہو
ہو گئی ہیں. اس سے پہلے بل پیش کرنے کی تحریک پیش کی گئی تھی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے, اور جو رپورٹ پیش کی گئی تھی وہ فاروق ایچ نائک کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی تھی. 96 کا ایوان ہے جس میں 64 ووٹ حکومت کو درکار تھے, جو مطلوبہ 2/3 اکثریت تھی, اور وہ پوری 2/3 اکثریت حکومت نے حاصل کی اور اس 27ویں آئینی ترمیم کو سینٹ سے منظور کروایا. جو 2 اراکین تھے وہ کم تھے, جس میں عرفان صدیقی صاحب جو علیل ہے, وینٹیلیٹر پر ہے, وہ نہیں آ سکے. پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا, وہ بھی قانونی طور پر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے. تو 2 سینیٹرز کم تھے, اور ان کی جو کمی وہ پوری کی ایک سیف اللہ ابڑو نے اور احمد خان صاحب نے. سیف اللہ ابڑو کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, جبکہ احمد خان JUI سے ہیں, جنہوں نے حکومت کو ووٹ دیا, حکومتی اتحاد میں شامل ہو کر 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کروایا. اس وقت سینٹ کے تمام داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ووٹنگ کا عمل جاری ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد باقاعدہ طور پر چیئرمین سینٹ کی جانب سے اناؤنس کر دیا جائے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور ہو چکی ہے. بالکل, سینٹ میں 27ویں آئینی ترمیم کی حتمی منظوری کے لیے ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے, اور چیئرمین سینٹ کی ہدایت پر تمام گیلریز کو لاک کر دیا گیا ہے. 2 منٹ تک گھنٹیاں بھی بجائی گئیں. یہ حتمی مرحلہ ہے, جس کے بعد اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ طور پر چیئرمین سینٹ کی جانب سے اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ سے منظور کر لی گئی ہے. 59 شقیں تھیں, اور شقوار منظوری کا جو عمل ہے وہ شروع کیا گیا, اور ہر شق کی منظوری کے وقت جو ہے اراکین سینٹ کی تعداد کو کاؤنٹ کیا گیا, اور 64 ووٹ درکار تھے, اور 64 ووٹ جو ہے وہ پورے ہوئے. احمد خان جن کا تعلق JUI سے ہے, سیف اللہ ابڑو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, وہ اس آئینی ترمیم کے حامی رہے اور انہوں نے حمایت میں ووٹ دیا. عرفان صدیقی جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, کیونکہ وہ بیمار تھے اس سبب وہ اپنا ووٹ نہیں کاسٹ کر سکے, جبکہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی وہ بھی اپنا ووٹ آئینی طور پر جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے تھے. نیشنل پارٹی جن کے ایک رکن ہیں, اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کی حمایت میں ووٹ دیا جائے گا, لیکن ان کی جانب سے بھی منع کر دیا گیا, جس کے بعد 2 اراکین چونکہ کم تھے, 64 اراکین کی حمایت درکار تھی. احمد خان اور سیف اللہ ابڑو نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا, اور اس وقت حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے یہ معاملہ. 27ویں آئینی ترمیم اب سے کچھ ہی دیر بعد چیئرمین سینٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا. 27ویں آئینی ترمیم کی حتمی منظوری کا یہ مرحلہ ہے. چیئرمین سینٹ کی ہدایت پر تمام گیلریز کو لاک کر دیا گیا ہے. 2 منٹ تک گھنٹیاں بھی بجائی گئیں. اب سے کچھ دیر قبل سیف اللہ ابڑو اور احمد خان سینٹ کے اجلاس میں پہنچے تھے, اور یہ بتایا گیا تھا کہ دونوں ارکان جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. سیف اللہ ابڑو کا تعلق PTI سے ہے, احمد خان کا تعلق JUI سے ہے. 27ویں ترمیم پاس کروانے کے لیے حکومت کے پاس 2 نمبرز کم ہو گئے تھے. عرفان صدیقی اور چیئرمین سینٹ چونکہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے, اور نیشنل پارٹی کی وجہ سے حکومت نے پیپلز پارٹی کو نمبرز پورا کرنے کے لیے مدد کی درخواست بھی کی تھی, اور سیف اللہ ابڑو اور احمد خان نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے پیش کر دیا ہے, اور اس وقت جو گیلریز ہیں وہ لاک کر دی گئی ہیں. 2 منٹ تک اس سے قبل جو ہے وہ گھنٹیاں بجائی گئی. اس سے پہلے شقوار منظوری کا جو مرحلہ تھا وہ طے کیا گیا. 59 شقیں تھیں, شقوار منظوری ہوئی, اور ہر شق کی منظوری کے لیے جو اراکین سینٹ ہیں ان کو کاؤنٹ کیا گیا. 64 اراکین درکار تھے, 64 اراکین مکمل ہوئے, اور شقوار منظوری کا جو مرحلہ تھا وہ مکمل ہوا. 27ویں آئینی ترمیم کی تمام شقیں 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی ہیں, اور اب حتمی منظوری کا جو یہ مرحلہ ہے وہ اس وقت درپیش ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل جاری ہے. سینٹ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا تھا. جب شقوار منظوری چیئرمین سینٹ کی جانب سے کروائی جا رہی تھی تو اس میں ابتدا میں تو اپوزیشن کی جانب سے خوب شور شرابہ کیا گیا. اپوزیشن کے ارکان جو تھے وہ چیئرمین سینٹ کے ڈائز کے پاس آئے اور اس کا گھیراؤ کیا, ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں, بل کی کاپیاں پھاڑ دیں, اور خوب شور شرابے کے بعد اپوزیشن اراکین ایوان سے واک آؤٹ کر کے چلے گئے. اس وقت باقاعدہ طور پر حتمی منظوری کا عمل جاری ہے, ووٹنگ ہو رہی ہے. تیسری اور آخری خواندگی کا عمل اس وقت جاری ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقوں کے حق میں 2/3 اکثریت سے حکومت کو ووٹ پڑے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ ابڑو, JUI کے احمد خان نے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. بل کے حق میں 64 ووٹ آئے اور مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا, کیونکہ اپوزیشن واک آؤٹ کر کے چلے گئے تھے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا تھا. اس وقت جو آخری سٹیج ہے وہ ہو رہا ہے. اس بل کی منظوری کے حوالے سے مخالف سینیٹرز یہاں پر نہیں ہیں, اگر وہ ہوتے تو وہ بائیں گیلری میں جاتے. جو اس وقت
بل کے حق میں ارکان چیئرمین سینٹ کے دائیں اور مخالف سینیٹر بائیں گیلری میں جاتے ہیں اور اس وقت ووٹنگ کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش کیا تھا. Voting has been completed and I request the Secretary to collect the record and count the votes. The results of the division has been received. Therefore, all the entrances be unlocked. All members are requested to be seated. None opposed. ستائیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے. سینٹ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا. شقوار منظوری کا مرحلہ مکمل ہوا جس کے بعد اپنی منظوری کے لیے آئینی ترمیم کا بل پیش کیا گیا اور اس سے قبل اپوزیشن نے خاصا شور شرابہ کیا. چیئرمین ڈیسک کے سامنے جمع ہو کر نعرے بازی کی, بل کی کاپیاں پھاڑی. شور شرابے میں ابتدائی شقیں پیش کی گئیں, ووٹوں کی گنتی اور منظوری ہوتی رہی, جس کے بعد پاکستان تحریک جو انصاف کے اراکین ہیں وہ کچھ دیر احتجاج کرنے کے بعد ایوان سے واک آؤٹ کر گئے. آج بڑا ہی ہیپننگ دن رہا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی. یہاں ملاقات تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے اور اس سے قبل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوتا رہا. قانون و انصاف کی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں جو آئینی ترمیم میں جو کمی بیشی تھی یا جو معاملات تھے ان کو نمٹانے کے لیے بات چیت ہوتی رہی. جس کے بعد سینٹ کے اجلاس میں فاروق ایچ نائک نے 27ویں آئینی ترمیمی بل پر کمیٹی رپورٹ پیش کی اور اس کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوا. شقوار منظوری کا عمل مکمل ہونے کے بعد حتمی منظوری کے لیے یہ جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. سینٹ کے ارکان ایوان میں واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں سینٹ سے منظور کر لی گئی ہیں اور باقاعدہ طور پر جو آخری اسٹیپ تھا ووٹنگ کا وہ بھی مکمل ہو چکا ہے. اس وقت ارکان واپس نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت کر رہے ہیں چیئرمین سینٹ. یہ ریزلٹس دے دیں. ٹھیک میں دیکھ تو لوں. I now announce the result of voting. 64 members are in favor of the motion. Regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. Leader of the House. جی شکریہ جناب چیئرمین. میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹورک بل تھا اور یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. یہ انفنش ایجنڈا میں اس کو کہوں گا
چارٹ آف ڈیموکریسی میں 2006 میں یہ پاکستان کی دو میجر پولیٹیکل پارٹیز نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم فارمر اس وقت اور فارمر وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے یہ بل، یہ ایک COD جو چارٹ آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت سائن کیا، اور کچھ ہفتوں میں لنڈن میں ہی تمام پولیٹیکل پارٹیز، میں پہلے بھی کلیریفائی کر چکا ہوں، جس میں PTI کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب بھی شامل تھے اور اسفند یار صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، تمام ڈاکٹر مالک صاحب، سب اس وقت حسن بنجد تھے، وہ پارٹی کے ہیڈ تھے، تمام پارٹیز نے سائن کیا، اور یہ ایک انفنش ایجنڈا تھا میثاق جمہوریت کی۔ قریباً تمام چیزیں، دو چیزیں رہ گئی تھی، ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن اور ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ۔ تو اس حوالے سے یہ انتہائی اہم ایک بل تھا، اور اس کے اندر بھی جو اس کی وجوہات تھیں 2006 میں بھی اور 20 سال کے بعد بھی قریباً، کیونکہ اس پہ کام تو شروع ہوا تھا 2002 میں، تو 23 سال سے یہ فیلنگ تھی کہ بیلنس کریٹ کرنا چاہیے دنیا کے جیسے مختلف ممالک میں، کئی ممالک میں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کی طرز پہ، تاکہ کانسٹیٹیوشن اپیل جو ہے، جو کہ بہت زیادہ ٹائم لے لیتی ہیں، وہ وہاں اس کو لایا جائے۔ تو یہ ایک سیپریشن آف جوڈیشری فار دی بیٹرمنٹ اینڈ افیکٹو ایفیشنسی، ان کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک امینڈمنٹ تھی۔ اس کے علاوہ اس میں جو دوسری امینڈمنٹ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک کامیابی دی اور دنیا میں پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس میں جو قوم نے جن کو ہیرو تصور کیا اور جس کو پھر اکارڈنگلی حکومت نے ایک فیلڈ مارشل کا خطاب دیا سید آصم منیر صاحب کو، تو اس کو ہمارے آئین میں پہلے وہ نہیں تھا۔ بائی دی وے ریگولیشنز میں ہے، ریگولیشن میں تھا اور ہے، لیکن یہ ابھی آئین میں نہیں تھا، اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تینوں افواج کے لیے 5 سٹار کی ایک سپیس کو آئین میں شامل کر دیا گیا، اور اس حوالے سے جو ترمیم ہوئی وہ 243 آرٹیکل میں ہوئی۔ اور اسی طرح میں یہ کلیئر کر دوں کہ سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں ان کی سینیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، اور اس بل کے حوالے سے پروٹیکٹڈ ہے، کسی کی سینیورٹی اس میں چینج نہیں ہوگی۔ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی بھی سینیورٹی برقرار رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوش آئند تبدیلی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ٹرانسفر آف ججز کی ضرورت پڑتی ہے اس میں جو چینجز کی گئیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کو کانسیکوینشل چینجز کی ضرورت تھی، یہ جو 59 جو کلازز کو جس پہ آپ نے آج ووٹ کروایا کلاز بائی کلاز، یہ بیسیکلی اس میں ایک بہت بڑی تعداد کانسیکوینشل چینجز کی ہے۔ جو پرائمری جو ایریاز کور کیے گئے جس کا میں نے ذکر کیا، اسی طرح جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جب آپ نے سپریم کورٹ اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان اس ترمیم کے ذریعے کھڑا کیا، تو اس کی بھی کمپوزیشن میں بھی دونوں جو ایپیکس کورٹس ہیں، نارمل اپیل کا سپریم کورٹ اور دوسری طرف آئینی اپیلوں کا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ آف پاکستان، تو ان دونوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، ان کے جو پیونی ججز ہیں، اور پھر ان کی مشاورت سے یہ تمام کی تمام چینجز اس ترمیم کے ذریعے لائی گئیں۔ میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اور آپ کی ٹیم کا، لا منسٹر صاحب کا، اٹارنی جنرل صاحب کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا، متحدہ قومی موومنٹ کا، عوامی نیشنل پارٹی کا، بلوچستان عوامی پارٹی کا، پاکستان مسلم لیگ نون کا، آزاد اراکین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان، یہ تمام جماعتوں نے، اور اس میں کوئی جلدی نہیں کی۔ آپ نے دیکھا کہ اس فلور پہ پہلے میں نے کمٹ کیا، جب یہ ابھی میڈیا نیوز سے جب ڈسکشن شروع ہوئی اپوزیشن نے کی، تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں تو بہت انٹلیکٹ موجود ہے، وکلا موجود ہیں، بڑی ایکسپرٹیز موجود ہیں، تو میں حکومت کو مشورہ دوں گا کہ وہ جو بل ہے پہلے سینٹ میں لائیں۔ ریئر ہوتا ہے کہ سینٹ میں پہلے وہ بھی آئینی ترمیم لائی جائے، تو ہم پہلے سینٹ میں لے کے آئے وعدے کے مطابق۔ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ تمام ساتھیوں کو جو کھل کے اپنے
اظہار خیال کا موقع دیا جائے گا, تقاریر ہوں گی. اس کو یہ نہیں کہ لے کی اور ووٹنگ شروع ہو گئی, وہ بھی اپنا وعدہ پورا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا میں نے کہ میں لاء منسٹر صاحب کو کے ذریعے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کمیٹی میں بھیجا جائے, جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جس نے بہت محنت کی, تمام اس کے سربراہ جناب سینیٹر فاروق نائک صاحب اور تمام ساتھیوں. پھر ادھر سے یہ بھی ہماری ریکویسٹ تھی کہ آپ ڈائریکشن دیں, اور یہ بھی اسی فلور پہ بات ہوئی تھی کہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کو بھی اسپیکر صاحب کے ذریعے انوائٹ کیا جائے اور وہ بھی اس کا حصہ ہو. تو آپ ورچولی ایک پارلیمانی دونوں ہاؤس کی کمیٹی تھی, جس میں اسٹینڈنگ کمیٹی لاء اینڈ جسٹس اور اسٹینڈنگ سینٹ کی, اور اسٹینڈنگ کمیٹی لاء اینڈ جسٹس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی, انہوں نے مل کے یہ ساری کی. اس میں بہت ترمیم بھی آئیں, اور ترمیم کا ہم نے دیکھا بھی, لوکل باڈیز کی حوالے سے ترمیم تھی 140 سے, اپنا ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کی ترمیم تھی نام کے حوالے سے, حالانکہ وہ 18ویں ترمیم میں نام تبدیل ہو چکا ہے. NWFP جو ہے وہ خیبر پختونخوا بنا تھا, اور میں نے میرے بھتیجے ہیں پتہ نہیں کدھر چلے گئے ہیں, ایمل ولی خان کو میں نے ایکسپلین کیا کہ 18ویں ترمیم میں 3 دن ان کے والد صاحب سے میری جو ڈسکشن ہوئی تو 2 تھاٹس تھے. ایک کا تھا کہ خیبر یا ہزارہ ہونا چاہیے, دوسرے کا ان کی طرف سے آفر تھی کہ یا پختونخوا یا پختونستان رکھا جائے. تو یہ تیسرے دن جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ ANP کو کہا کہ آپ یہ جو 2 نام ہیں اس میں ایک چن لیں. وہ خیبر چنا گیا, خیبر ہزارہ میں سے, اور ان کو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ پھر ان 2 میں سے چن لیں, پختونخوا یا میں آپ کو ایک تاریخی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں, پختونستان یا پختونخوا. تو خیبر اور پختونخوا دونوں سائڈ سے چنے, میں اس میں تھرو آؤٹ شامل تھا. آخری 3 دن 18ویں ترمیم کے تھے, کچھ ساتھی کاملی آغا صاحب, کچھ لوگ ان کو یاد ہوگا. تو یہ خیبر پختونخوا ہوا, لیکن کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی, ایوولوشن پروسیس ہے. انہوں نے اپنی ایک پارٹی کی طرف سے ایک امینڈمنٹ دی, لیکن کمیٹی نے یہ سوچا کہ اس کو آگے جا کے دیکھا جائے گا. اور اسی طرح لوکل باڈیز MQM کے ساتھی بہت زیادہ اسٹرانگلی انہوں نے فیل کیا کہ لوکل باڈیز جو ہے اس کو کور ملنا چاہیے, اور اس کے حوالے سے آئینی ترمیم آنی چاہیے. اور اس میں ایک مرحلے پنجاب کی اسمبلی اس پہ قرارداد پاس کر چکی ہے, اور اس لیے کچھ چیزیں ہیں. اسی طرح ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا یہ جب تک ہم کو فسکل بیلنس کریٹ نہیں کریں گے. اور فسکل بیلنس کریٹ کرنے کے لیے میں اگین NFC پچھلے جو 2009 میں دسمبر میں ہوا, میں اس کا حصہ تھا, میں اسسٹ کر رہا تھا. اس وقت کی حکومت, ہم حکومت میں تو نہیں تھے, آپ کو یاد ہوگا, آپ وزیر اعظم تھے, اور آپ کو وہ یاد بھی ہوگا گوادر جا کے پھر آپ نے فائنل سائننگ کی تھی. اس میں 19% پہلے ایڈمن ایک ایکسپینس رکھتی تھی فیڈرل گورنمنٹ ڈویژنل پول سے ایڈمنسٹریشن کلیکشن چارج. وہ 5% تھا, اس کو ریڈیوس کر کے 1 کر دیا گیا, تو 4% فیڈرل گورنمنٹ کا کہہ لیں کہ وہ شیئر وہاں کم ہو گیا. جو 42.5% صوبوں کو ڈسٹریبیوشن کے لیے جاتا تھا, چاروں صوبوں کو, وہ 57.5 15% وہ ہوگی. تو یہ 19% کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد جو آج تک چل رہی ہے, لیکن اب ظاہر ہے کہ افہام و تفہیم سے ہی یہ معاملات ہمیشہ طے ہوئے اور انشاءاللہ ہوں گے. وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس کے لیے بھی ایک اوریجنل ایک اٹیمپٹ تھی کہ اس کو کچھ بیلنس کیا جائے. اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے, جو اس ملک کا ڈیٹ ہے جو ٹوٹل, وہ کوئی کسی اسلام آباد کے اوپر تو نہیں لگا, وہ پورے ملک میں لگا ہے. ڈیفنس ہے تو پورے ملک کی ڈیفنس ہے, تو اس کے لیے ایک تھی, لیکن اس کو بھی احترام کیا. اور جن پارٹیز نے یہ مشورہ دیا کہ جی آپ اس کو آگے جا کے دیکھیں گے, بھی آپ اس کو نہ شامل کریں, اس کو نکال دیا گیا. اسی طرح ایک یہ سوچ تھی کہ پاپولیشن کے حوالے سے, یعنی بنگلہ دیش جب جدا ہوا تو ہم سے کم اس کی پاپولیشن, ہم سے زیادہ پاپولیشن. آج اوور دا ٹائم ہماری پاپولیشن زیادہ ہو چکی ہے, اسے ٹکنگ بام, اور جتنی ہماری گروتھ ہوتی ہے اس سے زیادہ ہماری پاپولیشن گروتھ ہے ایوریج. تو obviously something has to be done, اسلامی اصولوں کے اندر رہ کے اس کو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ ڈیوالو ہو گیا, کانکریٹ لسٹ جب ابالش ہوئی, اور اس کے بعد اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کوئی اس پہ توجہ نہیں ہے, نہ صوبے توجہ دے رہے ہیں, نہ فیڈرل گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے. ایک ٹاسک فورس بنی غالباً پچھلی حکومت کے PDM سے پہلے PDA کی حکومت میں,
اور صدر اس کے وہ انچارج تھے, لیکن میں نے کوئی ایکٹیویٹی اس کی نہیں دیکھی. اس کے لیے کوشش تھی کہ کسی طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری تمام صوبوں کو ملا کے لے. اسی طرح کریکولم ملک میں دیکھیں, اگر آپ کی فاؤنڈیشنل ایجوکیشن جو ہے, ہائر ایجوکیشن, تو ہم نے بڑی مشکل سے 18ویں ترمیم اس کو پروٹیکٹ کر لیا, اس کو ہم پارٹ 2 میں لے گئے. وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت وہ اب ریگولیٹ ہوتی ہے, تمام صوبے موجود ہیں. لیکن ہائر ایجوکیشن چلے گی, لیکن بیسک جو پریمری یا اس سے آگے ایجوکیشن ہے, ہائر ایجوکیشن سے پہلے اس کے جو معاملات ہیں وہ مختلف قسم کے سٹینڈرڈ پورے ملک میں ہیں. اس کی ایک تجویز تھی اوریجنل میں کہ اس کو کسی طریقے سے سارے بیٹھے, فیڈرل گورنمنٹ بھی بیٹھے, صوبے بھی بیٹھے, کو راستہ نکالیں. اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کو آگے لے جائیں, اس کو بھی. تو جو افہام تفہیم کا جس وقت یہاں بات ہوئی تھی پہلی دفعہ, جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی یہ فائنلٹی نہیں ہے, فائنلٹی وہ ہوگی جو بل پیش کیا جائے, اور یہ تمام چیزیں اس کو موجود تھیں. اس انیشل گورنمنٹ کے ڈرافٹ میں NFC بھی تھا, اس میں پاپولیشن بھی تھی, اس میں کریکولم بھی تھا, اس میں NFC کے حوالے کے جو کانسیکوینشل چیز, سب چیزیں موجود تھیں. لیکن افہام و تفہیم, اور پرائم منسٹر نے جہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایکسٹینسو انگیجمنٹ ہوئی, انہوں نے اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں وہ اپنی تجاویز لے کے گئے, اور اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو علیحدہ علیحدہ میٹنگز کی, ان کو ایکسپلین کیا, ان کو آن بورڈ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم مل کے اس بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو میں دوبارہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں باپ کو مینشن کرنا بھول گیا, اور ان کی بھی ساتھ بھی ہے اور ہمیشہ رہا ہے. بلوچ صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں اضافے کی ان کی ایک پینڈنگ چیز رہ گئی ہے, اور وہ بھی اسی طرح انہوں نے بھی اپنا بتایا. انہوں نے, ہمارے بھائی دوست نے, کمار صاحب نے کہا کہ جی اس میں ایک کم از کم منسٹری ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا آئیڈیا. اس میں فیڈرل گورنمنٹ منسٹری ہے, اسٹیٹ منسٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور ان کا کہ صوبائی سیٹیں, یہ صرف یہ نہیں, مسٹ پٹ آن ریکارڈ. ان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے انگیج کیا, سرفراز بگٹی صاحب نے, ان کی بڑی خواہش تھی, انہوں نے کیا, منظور کاکڑ صاحب نے کیا, ان کا سب کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مل کے یہ جب بھی موقع ملے جتنی جلدی ہو, ان اینی کیس ہمارے پاس ٹائم ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج 65 سیٹوں کی اگر 95 ہوتی ہیں یا 80 جتنی بھی ہوتی ہیں تو آج وہ الیکشن نہیں ہونے, اگلے الیکشن راؤنڈ میں الیکشن ہونے. تو ٹائم از آن آور سائڈ. تو ہم نے مل کے یہ چیزیں میں نے جو فلیگ کی ہیں, جو کہ کچھ خواہشات تھی, کچھ حکومت نے انیشلی چیزوں میں ڈالا تھا, NFC, پاپولیشن, کریکولم وغیرہ. بائی دی وے اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں گے 18ویں ترمیم کا مسودہ, اس میں یہ طے تھا کہ یہ کنسنسس سے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, انکلوڈنگ دی نیم, جو آخری 3 دن لگے. اور اس میں 2 ڈیسنٹ آپ نوٹ ملیں گے آپ. اٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ ڈیسنٹ نوٹ تھے, ایک ہیلتھ پہ اور ایک ایجوکیشن پہ. وہ PMLN نے بھی دیا اور PMLQ چودھری شجاع صاحب نے بھی دیا ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے. ہیلتھ کو ہم نے گزارا کر کے, منا کے, ان سے وہ ریزولوشن کروا کے, تو وہ ایک ہی ہے آپ کی ریگولیٹری اتھارٹی. ورنہ ہر دوائی جو ہے وہ ایک نہیں 5 دفعہ رجسٹر ہوتی ہے اور اپروول لینے پڑتے. ایک ہی دفعہ لوگ جوتیاں گھس جاتی ہیں اور مصیبت ہوتی ہے ان کو. تو اس لیے دنیا میں ایک ہی ہے, اب US میں فیڈرل ریگولیٹری اتھارٹی ہیلتھ کی ایک ہی ہے. تو اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہسٹری بھی ہے, اور ایک ضرورت بھی ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں کرنے والی ہیں. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی بڑی اسٹرانگ ایک ڈیزائر تھی, ایک ان کے پوری CEC کی تھی کہ جی پریزیڈنٹ صاحب کو دنیا میں امیونٹی ہوتی ہے, امیونٹی ملنی چاہیے. وہ امیونٹی ملی, لیکن اس میں ایکسپلینیشن دے دی گئی. یہ بھی اس میں بھی کافی راؤنڈز ہوئے کہ جب وہ پبلک آفس اگر سنبھالے کہ کوئی صدر ہوں گے, یہ صرف ابھی نہ سوچے, اگر وہ پبلک آفس کو ہوگا تو پھر obviously that immunity will not be available. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس میں تمام ساتھیوں کا مشکور ہوں, اور میں ان ساتھیوں کا میں خصوصی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ضمیر کو دیکھ کے اور جنہوں نے سمجھا کہ یہ چیز ملک کے انٹرسٹ میں ہے, ملک کے لیے اس کو ووٹ دینا چاہیے. وہ ہمارے دوست, وہ بھی ساتھی ہیں جنہوں نے ووٹ دیا اور بہادری کے ساتھ ووٹ دیا. یہی اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کی, یہی اسپرٹ ہے پارلیمنٹیرزم کی, یہی اسپرٹ ہے فیڈرلزم کی. تو جناب چیئرمین, میں ایک دفعہ پھر آپ کا, آپ کی ٹیم کا, اور پھر لا منسٹر صاحب کا, اٹارنی جنرل کا, اپنی چیئرمین کمیٹی, دونوں
جناب فاروق نائک صاحب کا اور ورک صاحب جو ہیں اور ان دونوں کے ممبران کا میں دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں. لا منسٹری کی ٹیمز ہے, سارے جو انوالو رہے ہیں, میں خود ان کے ساتھ اسسٹ کرتا رہا ہوں مختلف چیزوں میں. تو میں سمجھتا ہوں اسے ٹیم ورک, اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پازیٹیولی کنکلوڈ ہوا ہے. آپ کو مبارک ہو, سب کو مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئرمین. تھینک یو. میں صرف 1 منٹ بات کروں گا کہ آپ کو 64 ووٹس پڑے ہیں. آئی ایم اونلی ایڈریسنگ دا میڈیا. آپ کے ایک ممبر, آنریبل ممبر, ہی از آن وینٹیلیٹر, عرفان الحق صدیقی, پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ. اور دوسرا, فار دیئر انفارمیشن آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم آئی ڈنٹ کاسٹ مائی ووٹ. وہ میرا بھی ووٹ تھا, میں وہ بھی دے سکتا تھا, میں نے نہیں دیا. اور ایز اے کسٹوڈین آف 2 houses ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ ان دا سینٹ, میری کوشش تھی کہ اپوزیشن کا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, اور میں نے کوشش کی ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہ ہو جو اپنی رائے نہ دے. تو وہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے, اور اس سائڈ سے یا اس سائڈ سے, دونوں سائڈس پہ ہم نے میکسیمم نمبرز آف اسپیکر ہم نے بنوائے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا اگر 18th امینڈمنٹ بھی ہو, 47 اسپیچز ہوئی ہیں, اور وہ بھی جو کرنا چاہتے تھے ان کو ہم نے فلور دیا ہے. تو جو 18th امینڈمنٹ تھی اس پہ آپ کو یاد ہوگا جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا, 1973 کا, اس میں 128 ووٹس تھے, اور وہ ہمارا یونینیمس کانسٹیٹیوشن تھا. اور باقی ووٹ ہمارے بنگلہ دیش میں تھے, ایسٹ پاکستان. اور وہ ہم نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن ود 128 ووٹس سے بنایا, اور اس میں یونی کیمرل سسٹم تھا. جب میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی ود آل پولیٹیکل فورسز کیا, تو اس وقت بائی کیمرل نہیں, یونی کیمرل نہیں تھا, بائی کیمرل تھا. اور بائی کیمرل میں سینٹ بھی تھا, اینڈ 446 ممبر نان اپوزڈ. یہ اس وقت ہم نے جو امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کیا تھا, اور اس میں ایک ممبر نے بھی اپوز نہیں کیا تھا. تو ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیچ میں رکھا تھا. اس دفعہ بھی ہم نے آپ نے کوشش کی, اور پرائم منسٹر صاحب نے اور تمام دوستوں نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر اس پہ کنسنسس کیا. اور آپ نے درست فرمایا کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس پہ whether it is on the right side of the aisle or the left side, both agreed. اور انہوں نے کیا, اور اس پہ کنسنسس ہم نے ایوالو کیا. اب بھی ہم نے کوشش کی میکسیمم کنسنسس ایوالو کریں, مگر اس میں, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہماری لا کی کمیٹی ہے اور ہمارے فاروق نائک صاحب اور جوائنٹ کمیٹی آف دا نیشنل اسمبلی, انہوں نے بھی بہت برین اسٹارمنگ کی ہے اور کئی دن کی ہے, اور ہم نے بھی 3 دن یہاں ڈیبیٹ کرائی ہے. کبھی کبھی تو مجھے کہنا پڑتا تھا کوئی رہ تو نہیں گیا, اگر وہ بھی بات کرنا چاہے تو وہ بھی کر لیں, مگر وہ خود بھی تھک جاتے تھے, کچھ آپ بھی تھک جاتے تھے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے پورا, اور سیکریٹریٹ آف بوتھ دا ہاؤسز, ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور 2 ایشوز ہیں جس پہ میں کنسرن فیل کرتا ہوں, دیٹ از اوور پاپولیشن اینڈ ایجوکیشن. اس کے اوپر ایک ہی طریقہ ہے شارٹ کٹ کا, کونسل آف کامن انٹرسٹ, اس پہ بیٹھ کے کنسنسس کر لیں. تو وہ نہ کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. بیئر منیمم جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا بہت ضروری ہے, تو وہ اس پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے آپ اس پہ کنسنسس ایوالو کر لیں. اور کریکولم کے اوپر اور پاپولیشن, وہ بھی ٹائم بام ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے میری یہ سجیشن ہوگی. اور دوسرا جو رول آف دا چیئرمین ہے,
یا اسپیکر وہ ریگولیٹ کرتا ہے ہاؤس کو, وہ ووٹ نہیں کر سکتا. میں تو اپنا اتنا ہی کر سکتا تھا کہ میں نے ووٹ نہیں دیا, مگر ریگولیٹ کرنے کے لیے آئی ہیو فالوڈ دا بیسٹ ڈیموکریٹک پریکٹسز ان دا ورلڈ, کہ جس طریقے سے اپوزیشن کو لے کے چلنا ہوتا ہے, جس طریقے سے گورنمنٹ کو لے کے چلنا ہوتا ہے, ہم نے ہر ایک کو موقع دیا ہے. اس سے زیادہ میں ان کو ووٹ تو نہیں دلوا سکتا. ووٹ تو آپ کا ہے. مین whosoever has the majority I put to the house and you decide. تو اس لیے for the concern of the media کوئی بلڈوز نہیں کیا, اور جو الفاظ مجھ سے منہ سے نکلے کہ یونینیمسلی, وہ بھی میں نے کریکٹ کر دیا, کہ چونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر میں کوئی حرف آنے دوں. تو ہم نے جو کیا میجورٹی سے کیا. تھینک یو. یہ میں نے سیف اللہ ابرو کے لیے آپ نے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ چیئر کو نیوٹرلی رہے تو اچھا ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا 26ویں ترمیم میں رولنگ آ چکی ہے. پرنسپل ایک چیز ہے اور ایک لیگل آبویسلی اس سے ڈفرینٹ ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ چیئرمین اور اسپیکر کا ووٹ ہونا چاہیے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ناؤ. انشاءاللہ تو آگے وقت آئے گا. اس کو دیکھیں, رولنگ ہے کہ آپ ٹائی کی صورت میں آپ بھی ووٹ دے سکتے ہیں, ٹائی کی صورت اسپیکر صاحب بھی دے سکتے ہیں, بٹ اٹ شوڈ بی پراپرلی لیگلائز دس پرٹیکولر. یہ جو ہے رولنگ ہے. جی جی جی. دوسرا میری گزارش یہ ہے, ووٹ چیئرمین سینٹ نے دیا ہوا ہے. جی جی جی. اور چیئرمین صاحب میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے دوست ساتھی ہیں, میں جن کو بہت میں اپریشیٹ بھی کیا میں نے, تو اگر آپ ان کو تھوڑا سا ٹائم 1-2 منٹ دے دیں, سیف اللہ ابرو صاحب کو اور بہن نسیمہ احسان صاحبہ کو, تو آئی ول بی گریٹفل. ابرو صاحب, آئی ول ریکویسٹ کہ میری قطر کے اسپیکر کے ساتھ ابھی بائی لیٹرل ہے, اور میں نے ٹائم چینج کرتا جا رہا ہوں. اگر مختصر اگر آپ لے لیں. مجھے زیادہ بات ہی نہیں کرنی سر. میں اس ہاؤس کے سامنے, اور یہ سارے دوست بھی بیٹھے, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاص کر کے جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی, اس میں جو ہمارے پاک افواج کا جو کردار تھا, جس کی وجہ سے انڈیا کو شکست ہوئی, انڈیا نے جو ذلت اٹھائی, وہ میرے خیال میں ہمارے سب پاکستانیوں کے لیے باعث فخر, باعث عزت ہے. بے شک ہماری پارٹیز اپنی جگہ جو بھی آج, کیونکہ اس شکست کو انڈیا پہلے نہیں مان رہا تھا. پھر جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 5-6 مرتبہ کہا, اور جتنی عزت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دی, ایسے دنیا میں کسی کو صدر ٹرمپ نے نہیں دی, ایون کسی وزیر اعظم کو بھی نہیں دی. بات یہ ہے سر, میں نے جو آج یہاں ووٹ دیا ہے, میں نے اپنے فیلڈ مارشل اور پاک افواج کی وجہ سے یہ ووٹ دیا ہے. اور میں دوسری بات آپ کو واضح بتا دوں سر, جب 26ویں امینڈمنٹ آئی تھی لاسٹ ایئر, تو ابھی میں جب یہاں سے نکلوں گا سر, ابھی بھی کافی لوگ یہ آپ کے یہاں سینیٹر بیٹھے تھے, یہ پہلے ہی ہمارے لوگوں کو مطلب طنز کر رہے تھے آپ کی سائڈ کے, کہ دیکھو ابڑو کہاں گیا. میں ووٹ دینے آیا, جنرل عاصم منیر کی وجہ سے ووٹ دینے آیا ہوں, کسی اور کی وجہ سے نہیں. کسی کو بھول ہے شاید, اگر کسی کو بھی ہو نہیں, تو وہ آدمی یہ آپ کا ناصر بٹ صاحب ہمیشہ جو یہ پارلیمنٹری پریکٹس میں, میں آتا ہوں سر, میں آتا ہوں, وہ ابھی بھی بات ہے, آپ کی امینڈمنٹ آ رہی ہے, آپ کو کوئی ووٹ دیتا ہے, اس وقت بھی آپ کے ممبرس میں ایتھکس نہیں آتے. ایتھکس سیکھیں سر, ان کو سکھائیں. میں گزارش کرتا ہوں سر, میں نے کل بھی بات کی تھی, پہلے بھی یہی ہاؤس ہوگا. پہلے فاروق نسیم یہاں قانون سازی کرتا تھا, ابھی اعظم صاحب کر رہے ہیں. کل جب ہماری حکومت آئے گی تو یہی کام کل یہاں بیرسٹر علی ظفر کرے گا. یہ میری آپ بات نوٹ کر لیں, سب کریں گے. کوئی بھی مطلب یہاں انقلابی کم بنے. میں آتا ہوں سر لاسٹ ایئر کے بعد آدھا منٹ. لاسٹ ایئر سر جب بات ہوئی تھی 26ویں امینڈمنٹ پہ, تو میری فیملی کے 10 ممبر, میری مسز اریسٹ ہوئی تھی. کسی کو پتا ہے یہاں میرے پارٹی نے کتنا میرے لیے آواز اٹھایا تھا؟ 10 ممبر. کوئی ایک بھی سینیٹر پی ٹی آئی کا جس کے بندے اٹھائے گئے تھے, میرے 10 فیملی ممبر اٹھائے گئے تھے. اور سر اس کے بعد جب وہ ترمیم ہو گئی تو آپ نے بھی ضمانت کی, شہادت صاحب نے بھی
الیکشن کمیشن کو جا کے آپ کے وہ اپلیکیشن دی, آپ نے بھی ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجا. میں آج سر یہاں اپنی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ کل آپ یہاں مجھے ڈی نوٹیفائی کر کے الیکشن کمیشن بھیج دیں. میں نے آپ کا ٹائم اس وجہ سے لیا, میں اپنی اس سیٹ سے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں. تھینک یو سر. ہم آپ کو پھر بنا دیں گے. نسیمہ احسان صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. نہیں آپ راضی کر لیں گے ابڑو صاحب کو انشاءاللہ. مختصر ٹائم. جی مختصر میرا. جناب والا تھینک یو. میں سب سے پہلے گورنمنٹ کو اور تمام ممبران کو اس آئینی ترمیم پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں. اس کے علاوہ جناب میری اس ہاؤس کے توسط سے جیسے میرے بھائی دنیش کمار نے بھی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھانے کے حوالے سے بات کی تھی, جناب والا آج ہمارے سینیٹر عبد القادر نے بھی یہی بات کی تھی. جناب والا صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بڑھانا اچھی بات ہے, کل میں نے بھی یہی بات کہی تھی. لیکن جناب ایک کیک کا سائز یہ ہے, اگر 1 پاؤنڈ کا کیک ہے تو اسے 10 بندے آلریڈی کھا رہے ہیں. اگر مزید 5 بندے آپ بڑھا دیں گے تو وہ کیک کا سائز بڑھے گا نہیں جناب. اس لیے ہماری یہ ایک درخواست ہے, تجویز بھی ہے کہ قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑھائی جائیں اور جو بلوچستان کو ایک کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر لے آنا چاہ رہے ہیں قومی دائرے پہ, ایک نیشنل لیول پہ جو ایک آئسولیشن میں ہے بلوچستان اس وقت, اگر اس آئسولیشن سے نکالنا چاہتے ہیں تو بلوچستان کے قومی اسمبلی کے سیٹیں بڑھائی جائیں. تھینک یو مسٹر چیئرمین. The proceedings of the House stands adjourned to meet again Thursday on 13th November 2025 at 4 p.m. سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت جمعرات تک اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری سینٹ نے دے دی ہے. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں جو سیف اللہ ابڑو نے بھی بات کی تھی, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا. 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے سینٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ سینٹ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں, حکومتی ممبران کی جانب سے مجھ پر طنز کیا گیا لیکن کچھ اخلاقیات سیکھیں. اور سینٹ کا اجلاس جاری تھا جس میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی گئی ہے. سیف اللہ ابڑو اور جے یو آئی فے کے سینیٹر احمد خان تھے جنہوں نے اس 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا اور حکومت کے 64 ارکان کو مکمل کروایا, جس کے بعد میں 2/3 اکثریت پوری ہوئی اور 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی. سیف اللہ ابڑو نے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں جو فتح ہوئی وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. بھارت جو پہلے انکاری تھا بعد میں اسے شکست کو تسلیم کرنا پڑا. اور 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کے بعد میں سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے سینیٹرشپ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے. اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ حکومتی ممبران کی جانب سے مجھ پر طنز کیا گیا اور انہوں نے حکومتی ممبران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ اخلاقیات سیکھیں. سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی. سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی. ترمیم کے حق میں 64, مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں ہوا. اپوزیشن نے ترمیم کی منظوری کے عمل کا بائیکاٹ کیا. سینٹ کا اجلاس جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے جو ہے وہ سینیٹرشپ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے. سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے سینٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. وہ کہتے ہیں کہ سینیٹرشپ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں. حکومتی ممبران کی جانب سے مجھ پر طنز کیا گیا لیکن کچھ اخلاقیات سیکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ 64 اراکین کی حمایت درکار تھی, 2 اراکین کم تھے, جس کے بعد جے یو آئی کے احمد خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سیف اللہ ابڑو نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دیا. اور 27ویں آئینی ترمیم وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ کی جانب سے پیش کی گئی, جس کے بعد شق وار جو منظوری ہے اس کا عمل شروع ہوا. اور شق وار منظوری کے عمل کے دوران ہر مرتبہ جو ہے وہ اراکین سینٹ کی تعداد کو کاؤنٹ بھی کیا گیا, جس کے بعد یہ مرحلہ مکمل ہوا اور سینٹ سے آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے. اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ جب شق وار منظوری کا عمل شروع ہوا تو
بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن نے شور شرابہ بھی کیا. چیئرمین ڈیسک کے سامنے جمع ہو کر نعرے بازی کی, بل کی کاپیاں پھاڑی. شور شرابے میں ابتدائی شقیں پیش کی گئیں, ووٹوں کی گنتی بھی ہوئی, منظوری بھی ہوتی رہی. پی ٹی آئی ارکان کچھ دیر احتجاج کے بعد ایوان سے چلے گئے. حکومت نے 27ویں ترمیم کی جو 27ویں ترمیم ہو رہی تھی, 62 اراکین تھے حکومت کے پاس, کیونکہ سینیٹر عرفان صدیقی جو کہ علیل تھے جس کے سبب وہ اپنا ووٹ دینے کے لیے سینٹ میں پیش نہیں ہو سکے تھے. اس کے ساتھ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی آئینی طور پر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے. این پی جس کا ایک رکن سینیٹر تھا جس نے ووٹ دینا تھا, لیکن این پی نے بھی اس عمل میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا. 2 اراکین کم تھے, جس کے بعد احمد خان جن کا تعلق جے یو آئی سے ہے اور سیف اللہ ابرو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں اپنا ووٹ دیا اور یوں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری سینٹ نے دے دی ہے اور سینٹ کا اجلاس جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے. ترمیم کے حق میں 64, مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا. اپوزیشن نے ترمیم کی منظوری کے عمل کا بوائیکاٹ کیا. جب ابتدائی شقیں پیش کی جا رہی تھیں تو اپوزیشن کی جانب سے خوب شور شرابہ کیا گیا, اسپیکر کے ڈائز کا گھیراؤ کیا گیا, چیئرمین سینٹ کے ڈائز کا گھیراؤ کیا گیا اور جو بل تھا اس کی کاپیاں بھی پھاڑی گئیں. کچھ ہی دیر کے بعد اپوزیشن کی جانب سے واک آؤٹ کر دیا گیا. تو 64 ووٹ آئے حق میں ترمیم کے, مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا. سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے. جو دعویٰ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے, حکومتی ارکان کی جانب سے, آج صبح وزیر اطلاعات عطا طارہ نے کہا تھا کہ تمام چیزیں خوش اسلوبی سے چل رہی ہیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. میرا خیال ہے نمبر کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی. صحافی نے سوال بھی کیے تھے ان سے کہ آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں, جس پر عطا طارہ نے کہا تھا کہ نمبرز کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی دقت ہمیں نہیں ہے, اور بالکل ویسا ہی ہوا. 64 ووٹ درکار تھے حکومت کو سینٹ میں 2/3 اکثریت کو پورا کرنے کے لیے, اور وہ 64 ووٹ حکومت کو پڑے. سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی ہے. اس کی مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہیں آیا ہے. اپوزیشن کی جانب سے یہ تمام تر جو صورتحال رہی, 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا جو عمل جاری رہا, شقوار منظوری ہوئی, اس کا اپوزیشن کی جانب سے بوائیکاٹ کیا گیا. اسحاق ڈار نے خطاب کیا منظوری کے بعد میں اور کہا کہ تاریخی آئینی ترمیم تھی جس کی منظوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں. میثاق جمہوریت پر نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی دستخط کیے تھے. اسحاق ڈار نے کہا کہ آئینی عدالتیں ناگزیر تھیں تاکہ آئین سے متعلق کیسز کو الگ کیا جائے. یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے آئینی عدالت کی دوسری عدالتوں سے علیحدگی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھارت کے خلاف پاکستان کو اللہ نے کامیابی دی, فیلڈ مارشل قوم کے ہیرو ہیں. آئینی عدالت کی دوسری عدالتوں سے علیحدگی ایک بڑی پیش رفت تھی. سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے. ترمیم کے حق میں 64, مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا. اپوزیشن کی جانب سے ترمیم کی منظوری کے عمل کا بوائیکاٹ کیا گیا اور اب سینٹ کا اجلاس 13 نومبر کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. سینیٹر سیف اللہ ابرو نے استعفیٰ دیا. تمام تر صورتحال کے بعد میں اجلاس جب مکمل ہوا اس کے بعد میں یوسف رضا گیلانی جو چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دوبارہ سینیٹر منتخب کروا دیں گے. سینٹ کا اجلاس 13 نومبر کی شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے. ترمیم کے حق میں 64, مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا. اپوزیشن کا ترمیم کی منظوری کے عمل کا بوائیکاٹ. ابتدا میں جب یہ سینٹ میں ترمیم پیش کی گئی تھی, بل پیش کیا گیا تھا, اس بل کی مخالفت میں اپوزیشن کی جانب سے خوب شور شرابہ کیا گیا, احتجاج کیا گیا اور اس کے بعد میں کچھ ہی دیر کے بعد اپوزیشن نے بوائیکاٹ کر دیا. سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور کر لی. سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی. ترمیم کے حق میں 64, مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا. اپوزیشن نے ترمیم کی منظوری کے عمل کا بائیکاٹ کیا اور سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم منظور کی, جس کے بعد نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی آئینی ترمیم تھی جس کی منظوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں. میثاق جمہوریت پر نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے دستخط کیے تھے. بانی پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان سمیت تقریباً تمام رہنماؤں کے دستخط تھے. آئینی عدالت ناگزیر تھی تاکہ آئین سے متعلق کیسز کو الگ کیا جا سکے. اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ آئینی عدالت کی دوسری عدالتوں سے علیحدگی ایک بڑی پیش رفت ہے. آئینی عدالت کی دوسری عدالتوں سے علیحدگی پیش رفت ہے اور اس سے سائلین کی بہتر انداز میں داد رسی ہو سکے گی. چیف جسٹس پاکستان سمیت تمام ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی. اسحاق ڈار نے اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دنیا کے کئی ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں. آئینی ترمیم عدالتی نظام نے بہتری کے لیے کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ
आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अपडेट करें आपको 27वीं आईनी तरमीम जिसकी मंजूरी का शिकवार अमल जो है वो मुकम्मल हुआ, जिसके बाद बाकायदा तौर पर 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया गया। सेनेट में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने यह बिल पेश किया था, शिकवार मंजूरी हुई और इस दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा भी किया, चेयरमैन डेस्क के सामने जमा होकर नारेबाजी भी की, बिल की कॉपियां फाड़ी, शोर शराबे में इब्तदाई शिकें पेश की गई, वोटों की गिनती और मंजूरी का अमल भी इस दौरान होता रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे कुछ देर बाद एहतजाज करने के बाद ऐवान से चले गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सेनेट का इजलास जो है वो जुमेरात के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान भी किया है और उन्होंने कहा कि सेनेटरशिप से इस्तीफा देने का ऐलान करता हूं। हुकूमती मेंबरान की जानिब से मुझ पर तंज किया गया, लेकिन कुछ इखलाकियात सीखें। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग में जो फतह हुई वो हमारे लिए बाइस फख्र है। भारत जो पहले इनकारी था, बाद में उन्हें शिकस्त तस्लीम करना पड़ी और सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान भी कर दिया है। 64 अरकान की हिमायत दरकार थी, 2 अरकान हुकूमत के पास कम थे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी आईनी ओहदा होने के सबब वोट कास्ट नहीं कर सकते थे। इरफान सिद्दीकी अलील हैं जिसके सबब वो भी अपना वोट नहीं दे सकते थे, जबकि नेशनल पार्टी ने भी इस अमल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सैफुल्ला अबड़ो जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और अहमद खान जिनका ताल्लुक JUI से है, उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया। तकरीबन 59 शिकें थी, 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी हुई और शिकवार मंजूरी के अमल के दौरान हर शिक की मंजूरी के वक्त अरकान सेनेट की जो तादाद है उसको काउंट किया जाता रहा, जिसके बाद अब 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो चुकी है। तो एक अहम डेवलपमेंट है, सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। तरमीम के हक में 64, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। अपोजिशन ने तरमीम की मंजूरी का बायकॉट किया और तारीखी आईनी तरमीम थी जिसकी मंजूरी पर शुक्रिया अदा करता हूं, ऐसा कहना था इसहाक डार का इस मौके पर। उन्होंने मजीद कहा कि मिसाक जमहूरियत पर नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। बानी PTI मौलाना फजलुर रहमान समेत तकरीबन तमाम रहनुमाओं ने दस्तखत किए थे। मिसाक जमहूरियत के तहत 2006 से आईनी अदालत के कयाम की कोशिश की गई। आईनी अदालत नागुज़ीर थी ताकि आइन से मुतालिक केसेस को अलग किया जा सके और आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी एक बड़ी पेशरफ्त है। मजीद कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी दी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौम के हीरो हैं। आईनी अदालत के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि ये दूसरी अदालतों से अलहदगी एक बड़ी पेशरफ्त है।